अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तकीउल हसन और एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हमारे साथ इस खुसूसी प्रोग्राम में मौजूद हैं वाहिद इकबाल भट्ट। ये आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में सेंट्रल प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। सहाफ़त में एक बड़ा वक्त इनने गुजारा है और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ तारीख़ी हवालों को, सियासी हवालों को इनने बड़े करीब से देखा है। अहम सियासी शख्सियात के साथ इनका बड़ा करीबी वक्त गुजरा है। आज इनसे हम आज़ाद कश्मीर के सियासी हालात पर बात करेंगे और उसके बाद हम इनसे सहाफ़ती हवालों से जो इनकी खिदमात हैं और जो तंजीमों का या सहाफ़ती तंजीमों का जो किरदार बनता है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो भट्ट साहब आपका शुक्रिया कि आपने फोर्थ पिलर टीवी USA के लिए वक्त निकाला है। ये बताइएगा भट्ट साहब कि जो इस वक्त आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है, क्या ये सूरत हाल एक आम आदमी के लिए फ्रूटफुल है? क्या आप समझते हैं कि ये सारी सूरत हाल आम आदमी को फ़ायदा दे सकती है? देखिए, इसमें अहम बात यह है कि हमेशा से पाकिस्तान के जो सियासी हालात होते हैं वो हमेशा आज़ाद कश्मीर की सियासत के ऊपर असरअंदाज होते हैं। अभी आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर जब तब्दीली आई तो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सियासी तब्दीली आ गई है। वो चौधरी अनवर अल हक की सूरत में आई है। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, नून लीग भी शामिल है और फॉरवर्ड ब्लॉक पे ये एक मखलूत हुकूमत कायम हुई है। लेकिन एक क्योंकि हमेशा से ये हुआ कि जब नई हुकूमत कायम हुई तो फ़ौरन उसकी काबीना का भी वजूद आ गया और उसके अलावा महकमा जात की तकसीम भी हो गई। लेकिन यहाँ पे पहली दफ़ा इतना तवील अरसा ये हो गया कि पहले तो काबीना बनते बनते उसमें तस्वी होते होते बड़ा टाइम लग गया और उसके बाद आज तक 3 माह से ज़्यादा अरसा गुजर गया और जो है महकमा जात जो है वो वज़रा को नहीं मिल सके। यानी कि अगरचे वज़रा ने बाद में, बाकी वज़रा ने तोसी बाद में हुई, लेकिन फिर भी एक अच्छा खासा वक्त गुजर गया है और उसके बावजूद ये तोसी नहीं हुई। अब ये है कि ये एक क्योंकि सियासी गेम है तो इसके अंदर मेरा ये ख्याल है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि असम्बली अपनी मदद पूरी कर चुकी हैं और अब वहाँ पे निगरान हुकूमत का सेटअप आएगा तो यकीनी तौर पे जो आज़ाद कश्मीर का सियासतदान है या जो वज़ीर आज़म है, जो सदर है, ये इन चीज़ों को बगौर मताला कर रहे हैं कि आने वाला वक्त वहाँ पे किसका होगा। इंतखाबात होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन निगरान हुकूमत ने आना है। तो मेरा ये ख्याल है कि निगरान हुकूमत के आने के बाद ही ये जो आज़ाद कश्मीर की जो काबीना है इसको महकमा जात दिया जाएगा। हम इस पे वापस आएंगे, लेकिन एक सवाल ये जानना चाहूँगा कि इस सारे अमल में ताख़ीर दर ताख़ीर अभी तक महकमे जो है वो नहीं तफवीज़ हुए हैं। इस सारी सूरत हाल का बतौर वज़ीर-ए-आज़म अनवर अल हक को वैसे क्या फ़ायदा है, सियासी फ़ायदा क्या है उनका? देखिए, हर जो वज़ीर आज़म है उसकी अपनी सियासी हिकमत अमली होती है ना। उनकी सियासी हिकमत अमली ये है कि पहले वो निगरान हुकूमत कैसी है, हुकूमत पाकिस्तान कैसी बनती है और उसके अंदर उनके लिए कितने सॉफ्ट कॉर्नर होंगे या उन्होंने किस तरीके से वर्किंग रिलेशनशिप कायम करनी है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो इसलिए इस चीज़ को देखने हैं। देखिए, हमेशा ये होता है कि जब किसी वफाक के अंदर किसी का पल्ला भारी होता है तो क्योंकि ये मखलूत हुकूमत है तो अगर पल्ला भारी हुआ नून लीग का तो फिर वो अपना सियासी फैसला करेंगे। पल्ला वहाँ पे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भारी हुआ तो फिर वो अपना एक और सियासी फैसला करेंगे। और अगर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी कोई अच्छे उसमें के साथ आती है तो फिर मेरा ये ख्याल है कि उन्होंने अपने सियासी फ़ैसले करने हैं और सियासी फ़ैसले के लिए वो सिर्फ निगरान हुकूमत जो है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। 9 तारीख को क्योंकि ऐलान हो गया कि ये असम्बलियाँ तोड़ दी जाएंगी और अगले एक आध दिन में निगरान वज़ीर आज़म का भी फैसला हो जाएगा और उसके बाद जो निगरान काबीना होगी उसका फैसला भी हो जाएगा। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि अनवर अल हक अपने पते शो करेंगे। वापस आते हैं, ये बताएं कि इस सारे अमल के दौरान आपको क्या लगता है कि एक आम आदमी जो आज़ाद कश्मीर का एक जिसके लिए यह हुकूमत बनाई जाती है, जिसकी फलाह के लिए काम करना है, दूसरी तरफ एक जो मसला कश्मीर से जुड़ी हुई है इस हुकूमत की बुनियाद, तो इन दोनों सूरत हाल पर क्या मस्बत और क्या मनफी असरात मुरतब होते हैं? इस देखिए, किसी ने क्या खूब कहा था, ये बेस कैंप नहीं रेस कैंप है। रेस कैंप है। तो यहाँ पे अगर आप सही मानों में देखें तो जो मसला कश्मीर है या तहरीक आज़ादी कश्मीर है ये अब तरजीह नज़र नहीं आ रही किसी जगह पे। ठीक है, आम तासुर भी यही है। देखें, ज़बान खल्क़ को नकारा खुदा समझो।
تو پھر نکارہ خدا یہی ہے کہ اس وقت زبان خل بھی یہی ہے کہ تحریک آزادی کی جو ترجیحات تھیں نا وہ ختم ہو. اگرچہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ حکومت پاکستان کی کشمیر پالیسی تبدیل ہوئی ہے جو پچھلے دور میں تھی اس کے مقابلے میں یہ ہے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو محسوس ہو رہا ہے کہ اسٹرانگلی جو ہے نا اب تحریک آزادی کشمیر کے لیے کام ہوگا, یہ محسوس ہو رہا ہے. دیکھیں آگے ان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں, کیونکہ دیکھیں اب اس وقت دنیا کے اندر یہ جنگیں جو ہیں وہ اب معاشی جنگ کی صورت اختیار کر گئے ہیں. تو معاشی طور پہ اس وقت پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے اور اوپر سے سیاسی استحکام بھی اس ملک کے اندر نہیں آ رہا ہے. اور جب سیاسی استحکام جو ہوتا ہے اور یہ معاشی استحکام آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو دعا کرنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر معاشی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا تو سیاسی استحکام, اور یہ دونوں چیزیں جب آئیں گی تو یہ میرا خیال ہے ہمارے مسئلہ کشمیر کے لیے, تحریک آزادی کشمیر کے لیے آکسیجن ہوگی. اچھا, ایک تو اس وقت انوار الحق اس ساری صورتحال میں کھیل رہے ہیں, یہ بتائیں کہ اس وقت ان کی اپوزیشن میں کون ہے, ان کا اصل میں جو مقابلہ ہے اس وقت وہ کس سے چل رہا ہے, لڑ کس سے رہے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے نا کہ اپوزیشن ہے ہی نہیں. یہ دیکھ لیں نا آپ, بجٹ جو پاس ہوا انوار الحق کا, آپ نے بجٹ میں کوئی دیکھا کوئی ایسا, وہ روایتی طور پہ جو بجٹ پھاڑ کے پھینکے جاتے تھے وہ بھی نہیں پھینکے گئے, اس لیے کہ لوکل گورنمنٹ کے فنڈز سے. اور ممبران اسمبلی کا یہ سب سے بڑا جو المیہ یہ ہے کہ ممبران اسمبلی جو ہے وہ سب سے زیادہ توجہ اپنے انہی فنڈز کی طرف دیتے ہیں. تو اس لیے بڑی خاموشی سے, آرام سے, سکون سے انوار الحق نے اپنا بجٹ پاس کروا دیا. کابینہ طول پکڑتی رہی لیکن خاموشی رہی. اس کے بعد خود یہ کہا کہ میں 24 ارب کا خسارے کا بجٹ پیش کر رہا ہوں, اور افسوس یہ ہے کہ ممبران اسمبلی میں سے کوئی نہیں بولا کہ یہ خسارے کا بجٹ ہے, اور سب نے کہا کہ بہت اچھا بجٹ ہے. دیکھیں ایک کوشش ہوتی ہے, دیکھیں آپ نے سمت کا تعین کرنا ہوتا ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ روایتی وزیر اعظم نہیں ہے. یہ پہلے آپ کو بتا دوں انوار الحق کوئی روایتی وزیر اعظم نہیں ہے, یہ روایات سے ہٹ کے جانا چاہ رہے ہیں. یہ اس ریاست کے مستقبل کا تعین بھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ خود کفالت کی طرف کیسے جائے گی, جو مشکل کام ہے. آپ بھی جانتے ہیں کہ مشکل کام ہے جی. اور جب انہوں نے ایک یہ کہا کہ جب انہوں نے 70 ارب اضافے کا بجٹ دیا ہے, یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 70 ارب میں 24 ارب کا خسارہ بھی ہو جاتا ہے, میرا خیال ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور پھر بھی آپ کا جو بجٹ ہے اس میں ایک یہ 24 ارب نکال بھی دیں, ایک بڑا اضافہ ہے. 40 ہی رکھ لیں نا ہم, 40 ہی رکھ لیں, بڑا اضافہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح کی انوار الحق چاہ رہے ہیں, پھر وہ کہوں گا کہ ناممکنات میں سے ہے, کیونکہ سیاست کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ سیاست جو ہوتی ہے وہ باپ بیٹے کی بھی اپنی ہوتی ہے. تو اس لیے جہاں وہ اپنی سیاست کے ساتھ ریاست کا کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ان کی اپنا حلیف جماعتیں ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یا صرف سیاست ہوگی یا ریاست ہوگی؟ نہیں, ریاست کو اللہ سلامت رکھے. دیکھیں سیاست ان کے جو ریاست اور سیاست کے اپنا ایک نظریہ ہے اور کام کا طریقہ کار ہے, سیاست اور ریاست دونوں کے لیے. تو وہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یا وہ صرف سیاست کریں گے اور یا پھر صرف وہ کوشش کر رہے ہیں کہ روایتی سیاست دونوں چیزوں کو ساتھ ملا کے ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیں نا اسٹاف تو وہی ہے نا, اسمبلی کے اندر بھی وہی لوگ ہیں, وہی چیزیں ہیں, وہی مفادات ہیں, وہی سارا سسٹم ہے. تو اب اس سسٹم کے اندر آپ جب کوشش کرتے ہیں کہ یہ سابقہ روایات سے ہٹ کے کوئی نئی روایات قائم کی جائے. مثلا دیکھیں نا جب بجٹ میں اضافے کی بات ہوئی, اب انہوں نے خود کہا کہ کسی نے پوچھا نہیں, وہ تو پوچھنے والی بات ہی کوئی نہیں تھی. آپ نے پتہ ایک دن میں بجٹ پیش ہوا, ایک ہی دن میں بجٹ منظور ہوا, کٹوتی کی تحریکیں کہاں گئی, دوسرا کدھر گیا. آپ کو پتہ بجٹ تو بحث ہوتی تھی اس پہ اوپر 6 7 8 دن اس پہ بحث ہوتی تھی, کٹوتی کی تحریکیں آتی تھی اور سارا کچھ ہے. تو اس کو یہ سمجھ لینا کہ اس کی کاریگری سمجھ لینا, یہ انوار الحق کی آپ کاریگری سمجھ لیں کہ اس نے, ظاہر سی بات ہے وہ ممبران اسمبلی نے پاس کرنا تھا, اس نے کیسے مطمئن کر کے رکھے. اور ان لوگوں نے بھی دیا جو بے محکمہ وزیر تھے, ٹھیک ہے جی, اور جن کو نہیں ملے ہوئے تھے انہوں نے بھی ووٹ دیا. لیکن یہ کمال ہے, ویسے ہے کمال ہے. ویسے ہم پچھلی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں نا, ہے تو یہ کمال ہے کہ وزراء کو پہلے وزراء نہیں بنائے جا رہے تھے پھر بھی اطمینان تھا, محکمے نہیں مل رہے پھر بھی سکون ہے. تو سر یہ کوئی نیا ہی فارمولہ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس گدر سنگھی کا پتہ کروانا چھوڑے گا کہ ایک شخص 3-4 مہینے گزار گیا ہے اور اس کے ساتھ کسی جگہ پہ اس کے خلاف کوئی مزاحمت نظر نہیں آ رہی ہے. 1-2 لوگوں نے بیان دیے تھے, آپ کو یاد ہے کہ
بلکہ بعض نقوی صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کو علیحدہ ہو جانا چاہیے، اور پھر پتہ نہیں کیا بات ہوئی، وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ کے فاروق حیدر صاحب نے بھی ایک دن بڑا دبنگ سا بیان دیا تھا، اور پھر وہاں سے بھی خاموشی چھا گئی. تو آپ یہ دیکھ لیں نا کہ یہ خاموشی کیوں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساری صورتحال میں جو شخصیتوں کے بت تھے آزاد کشمیر میں، ایک سیاسی بڑے قد کاٹ کے عامل لوگ تھے، ان کو بھی بڑا نقصان پہنچا ہے؟ ویسے نقصان نہیں پہنچا، بے نقاب ہوئے ہیں. دیکھیں بے نقاب ہوئے نا. دیکھیں سیاست کے اندر آپ کا ایک سیاسی قد کاٹ بنتے بنتے بڑا ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور پھر یہ ہے کہ یہ بھی آپ نہ کہیں کہ جو وزیر اعظم ہیں وہ بہت بڑے قد کاٹ کے ہیں، اسی اسٹف میں سے ہیں جس میں سے فاروق حیدر ہیں، جس میں سے چودھری یاسین ہیں، جس میں سے شاہ غلام قادر ہیں، جس میں سے طارق فاروق ہیں، جس میں سے اب یہ بھی انہی میں سے ہیں نا. لیکن جو طریقہ اس طرح حکومت بنانے کا، حکومت چلانے کا کیا گیا ہے، تو میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص تبدیلی لانا چاہ رہا ہے، تبدیلی لانا چاہ رہا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس میں کس حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں. اور جب آپ نے دیکھے نا کہ ایک اب اس کے بعد خاموشی چھا گئی، 2 بیانات خلاف آئے، اور اس کے بعد یہ سمجھیں کہ تقریباً خاموشی کیا بلکہ بالکل ہی خاموشی چھا گئی. ہوتا ہے نا کہ بندہ مزاحمت کرتا ہے. اس کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ کے اندر کیا ہے، اور یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ایسے مفادات ہوں گے جس کی وجہ سے خاموشی صحیح ہوگی اختیار کی. 1-2 سوالات اس کے بعد ہم صحافتی ایشوز پر بات کریں گے. یہ جو سارا ایک سیاسی عمل ہے، یہ کب تک چلتا دیکھتے ہیں؟ انوار الحق کے حوالے سے بھی بات چل رہی تھی، عدم اعتماد کی، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا. ویسے آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ یہ ساری صورتحال کب تک رہے گی؟ لیکن سیاست کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ جب نگران حکومت بنے گی تو اس کا تو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا نا کہ یہاں پیپلز پارٹی کو فائدہ دے، یا نون لیگ کو فائدہ دے، یا فارورڈ بلاک کو فائدہ دے، یا پی ٹی آئی کو فائدہ دے. وہ اب کیونکہ نگران حکومت ہوگی تو وہ یقینی طور پہ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ اس کا پلہ کسی طرف نہ جائے، بلکہ وہ ایک بالکل نیوٹرل حکومت ہو. وہ بنے گی، اسمبلیاں ٹوٹیں گی. جب نگران حکومت بنے گی تو یہ تقریباً الیکشن کا جو وقت ہوتا ہے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نئی مردم شماری کے آنے کے بعد ابھی تو یہ طے ہوگا کہ نئی مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں کب تک بنیں گی. وہ کہا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے مہینے میں بنے گی، کوئی کہہ رہا ہے، جبکہ الیکشن کمیشن نے 7 ماہ مانگے ہیں اس کے لیے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے جی. اگر الیکشن کمیشن کی اس تجویز کے اوپر اس کی اس پر اگر چلا جاتا ہے تو 7 ماہ تو آپ کو الیکشن نہیں ہوں گے، تو 7 ماہ تو انوار الحق کو کوئی خطرہ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اور 7 ماہ کے بعد اگر جا کے بلکہ 3 ماہ ہی رکھ لیتے ہیں، چلو 3 ماہ میں حلقہ بندیاں ہو جاتی ہیں، اور پھر 3 ماہ الیکشن کے ہو جاتے ہیں، پھر بھی 6 ماہ یہ آ گئے ہیں. اور پھر جب نئی گورنمنٹ بنتی ہے تو وہ کسی نئے پنگے میں نہیں پڑتی. ہاں ٹھیک ہے جی. تو 3 ماہ آپ ان کو اور دے دیں، گورنمنٹ جب تک اسٹیبلش ہوگی. ٹھیک ہے. تو سال تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا کوئی خطرے والی بات ہے. اچھا بٹ صاحب، آزاد کشمیر میں بالعموم جو صحافتی ایشوز ہیں اس پر بات کرنا چاہیں گے. 2019، 20 اور 21 جو اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کمیشن فار پاکستان ہے، اس کی صحافیوں کے حوالے سے جو رپورٹس تھیں وہ بہت زیادہ یعنی آنکھیں کھول دینے والی تھیں کہ یہاں پر جو صحافیوں کے حوالے سے جو صورتحال ہے، اقوام متحدہ کی رپورٹ، اس پہ ہم تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں جو معلومات تک رسائی کا حق ہے، یا صحافیوں کے لیے جو ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہے، اور اس ساری صورتحال پر تھوڑا سا بتائیے. دیکھیں، پہلے صرف تو ہم آزاد کشمیر کی بات نہیں کرتے، یہ تیسری دنیا کے اندر، بر صغیر کے اندر آپ کو پتہ ہے ہمیشہ سے صحافت کے لیے مسائل تو ہمیشہ کھڑے رہے ہیں. اور یہ آپ اس کو ابھی سے دیکھیں ہمیشہ سے، مثلا یہاں پہ جو بھی ادوار آئے ہیں ہمارے، لیکن یہ ایک بات تھی کہ ہمارا جو ماضی میں ہمارے جو شعبہ صحافت سے وابستہ لوگ تھے وہ بڑے باکردار لوگ تھے. آہستہ آہستہ یہ اس کو صحافت مشن ہوا کرتی تھی. آہستہ آہستہ صحافت جو ہے وہ انڈسٹری کا روپ دار گئی ہے. اب آپ دیکھیں کہ اس صحافت کے اندر یا جو میڈیا ہاؤسز ہیں اس میں وہ لوگ آ گئے ہیں کہ جنہوں نے پتہ نہیں کل یہ مجھے مشکل بھی پڑ سکتی ہے، لیکن وہ لوگ آ گئے ہیں جنہوں نے اپنے سرمایہ کو تحفظ دینا ہے یا اپنے اس کالے دھن کو تحفظ دینا ہے. زیادہ اکثریت ان لوگوں کی، یہ نہیں کہ سارے لوگ ایسے ہی ہیں، یعنی پروفیشنل میڈیا گروپ موجود ہے
اس کے علاوہ ایسے ایسے گروپ آ گئے ہیں جو سرمایہ دار ہے اس نے بھی اس طرف آیا. جب یہ اس طرف آیا تو سر انہوں نے وقتی طور پہ انہیں لوگوں دیکھیں پہلے دور میں کسی صحافی کو کسی اخبار میں سے نکلوانا, کیونکہ اخبار کی دنیا تھی, سوشل میڈیا بھی نہیں تھا, یہ الیکٹرانک میڈیا بھی نہیں تھا, کسی صحافی کو اخبار سے نکلوانا بڑا مشکل کام تھا. ادارے کھڑے ہو جاتے تھے, مالکان اس کے جو تھے پروفیشنل تھے وہ کھڑے ہو جاتے تھے, لیکن اب تو ایسا نہیں, وہ سمجھوتا نہیں کرتے. نہیں اب تو یہ ہے کہ جس کو نکلوانا ہے اب تو یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اس کے لیے کسی بڑی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ حرکت میں آتے ہیں, مثلا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کے خلاف ہو گیا, میرے خلاف ہو گیا, دوسرے خلاف ہو گیا, جب وہ حرکت میں کسی چھوٹے سے کلرک کی کال پہ جو ہے کسی ادارے کا بڑا سے بڑا صحافی یا بیورو چیف یا جو بھی سو کالڈ کچھ بھی, دیکھو نا میں نے پہلے کہا کہ اب مشن نہیں رہا نا, اب صحافت مشن نہیں رہا نا, اب صحافت جو ہے وہ انڈسٹری بن گئی ہے. ٹھیک ہے, مالکان کو بزنس چاہیے, جب بزنس چاہیے تو پھر اس کے بعد ان کو اس چیز کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے کہ ان کے ساتھ صحافی سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ تو سیدھی سی بات ہے نا. اس لیے جب دیکھیں نا صحافت کو اور صحافی کو کمزور ہونے میں اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ صحافی کو اپنی جو ملازمت ہے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ صبح اس ادارے کے اندر ہوگا یا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جس کے بعد کوئی بھی صحافی ٹک کے اس ایمانداری سے اس طاقت کے ساتھ یا اس اعتماد کے ساتھ کام نہیں کر سکتا کہ جو کہ صحافت کی ڈیمانڈ ہے. ابھی ہمیں سمجھوتا کر کے چلنا پڑتا ہے, وہ اداروں کی صورت میں ہو, حکومتوں کی صورت میں ہو. آپ دیکھیں نا کبھی اشتہار بند کر دیے جاتے ہیں تو جس نے پوچھنا ہے اس نے تو پوچھنا ہے نا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, مالکان کو اب اس سے کیا ہے. اب دیکھیں نا اس وقت یہ تھا کہ یہ کاغذ جو ہے اخبارات کی دنیا کی بات کر لوں اور الیکٹرانک کی بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا اب آ گیا, بہت جدت آتی جا رہی ہے ہر چیز کے اندر. تو اس وقت کاغذ کا اتنا ایک ہوتا تھا کہ کوٹا بھی ملتا تھا آپ کو. ٹھیک ہے جی, اب آپ کو کاغذ پورا کرنا ہی مشکل ہو گیا. جو اخبار آپ 40 روپے میں بیچتے ہیں اس کی قیمت آپ کو پڑتی ہے 350 روپے. بظاہر تو آپ 40 روپے میں جو اخبار لے رہے ہیں 350 روپے پہ دیکھیں, پھر وہ 350 ان کو 310 روپے پورے کرنے بھی ایک مسئلہ ہے نا. تو پھر وہ اسی صورت میں ہوتا ہے اشتہارات کی صورت میں, اور جب آپ کے پاس اشتہارات ہی نہیں ہے, بزنس نہیں ہے, تو آپ سروائیول نہیں کر سکتے. اور جب سروائیول نہیں کر سکتے پھر سارا جو نزلہ ہے وہ آپ پہ ہم پہ گزرتا ہے آ کے. اچھا, 4th پلر ٹی وی USA کے کی جو تنظیم ہے صحافیوں کی, اور اسی کے توسط سے ہم آپ سے جو ہے یہ جاننا چاہیں گے کہ جو فاروق مرزا صاحب ہیں امریکہ سے بیٹھ کے پاکستان میں سیلاب کی صورتحال ہو, آزاد کشمیر میں بہت سے ایسے مواقع آئے جب انہوں نے اپنی بساط میں رہتے ہوئے کام کیا, تو اس حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے, یا ان کا جو کردار ہے یا ان نے جو کام کیا ہے اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اور کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کیا کام انہیں کرنا چاہیے مزید صحافیوں کے لیے. دیکھیں بات یہ ہے کہ 4th پلر ایک نام بن گیا نا. آپ کو پتہ ہے کہ لوگ صدیاں گزر جاتی ہے, نام نہیں بنتا, کام ہوتے ہیں, لیکن کام آپ کا جب بولتا ہے تو ان کا بھی مرزا صاحب فاروق مرزا صاحب کا نام بول رہا ہے نا. جب یہ دور دراز علاقے آزاد کشمیر کے اندر ان کا کام بول رہا ہے, نام بول رہا ہے, تو وہ اسی وجہ سے بول رہا ہے کہ ایک جذبہ, ایک نیت, ایک خلوص جو ہے جس کے ساتھ وہ آگے بڑھ رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس دور میں آج نفسا نفسی کا دور ہے نا, مادیت پرستی کا دور ہے, ایسے دور میں ایسے لوگ جو ہے نا وہ میں سمجھتا ہوں معاشرے کے لیے بھی غنیمت ہیں, اور ہمارے جو صحافی دوست ہیں ان کے لیے بھی غنیمت ہیں. تو میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ پاک ان کو مزید طاقت استقامت دے تاکہ وہ اپنی یہ خدمات جو ہے ہمارے انصافی بھائیوں کے لیے, سفید پوش طبقے کے لیے اور لوگوں کے لیے جاری رکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چاہیں گے کہ آپ انہیں بتائیں کہ آزاد کشمیر میں بطور خاص صحافیوں کے لیے کیا کیا کام کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے یہاں پہ آنے کے بعد نا جس طرح ایک پریس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی, یہ کثیر المقاصد ادارہ ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں صرف وہی ہے جو حکومتی گرانٹ ایک آتی ہے محدود سی, جس کے ساتھ ہم اس ادارے کو چلا رہے ہیں. تو اس ادارے کا اتفاق ایسا ہے کہ اس ادارے کو بنانے کا اعزاز مجھے ہی حاصل ہے. اس کی قانون سازی میں نے بطور پریزیڈنٹ سینٹرل یونین آف جرنلسٹ اس کی میں نے قانون سازی کروائی تھی. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح ہمیں اس کی ملازمت کی سیکورٹی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو تنخواہیں یا جو مراد ہمیں ملتی ہیں بس اگر وہ دکھانے کے قابل, بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے,
تو بڑا ہم بہت ساری مار لیتے ہیں. ہمارے بہت سارے دوست کہتے ہیں نہیں جتنا بڑا پیکج ہے اتنا سارا کچھ ہے, لیکن پیکج کی وہ جو دستاویزات ہوتی ہیں نا وہ سامنے نہیں آتی. ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہے جیسے سیاستدانوں کا وہ واویلا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو کام ایسے ہی چلتا ہے, ٹھیک ہے. یہ بھی ہمارا ایک مسئلہ ہے. پھر یہ دیکھیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں بیگار کیمپ ہے, بیگار کیمپ آپ سمجھ سکتے ہیں اس کو. دیکھیں بہت کم ادارے ایسے ہیں جو اپنے دوستوں کو یہاں پہ بڑے جو ادارے ہیں نا تو میرا خیال ہے وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی اتفاق ہوگا کہ بدنام ادارے جو ہوتے ہیں وہ آج بھی اکاموڈیٹ کر رہے ہیں اور کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ دے رہے ہیں. جی کر رہے ہیں سر. لیکن مسئلہ وہی ہے, دیکھیں ان لوگوں کی رہائشی مسائل اپنی جگہ پہ ہیں, جاب گارنٹی اپنی جگہ, سیکورٹی اپنی جگہ پہ ہے. اسی طرح بچوں کی تعلیمی مسائل بچوں کے اسی طرح ہوتے ہیں, بڑی مشکل سے جو ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا ہمیں اس فیصلہ میں ہم نے ایک ویلفیئر کمیٹی بنائی ہے, لیکن اس میں بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ جن کے بچے جو ایجوکیشن اعلیٰ اداروں میں یونیورسٹی میں حاصل کر رہے ہیں تو ہم بھی ایک دفعہ کی سیمسٹر فیس ان کو 1 ٹائم دے رہے ہیں سر. لیکن وہ بھی دیکھیں کہ ہم نے قدم رکھ دیا اس سسٹم کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح پریس فاؤنڈیشن میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. پریس فاؤنڈیشن جو بچے یونیورسٹی میں یا ادھر کالجز میں زیر تعلیم ہیں, پریس فاؤنڈیشن سال میں ایک دفعہ ان کی سیمسٹر کی فیس دے رہی ہے. کچھ نہ کچھ ہم بھی آگے بڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایسے کاموں میں ہمیں فاروق مرزا صاحب جیسے لوگوں کی ضرورت ہے, ہمارے دوستوں کی ان کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں وہ بہت سارے اس پہ ورک کر سکتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں یقینی طور پہ. لیکن یہ ہے کہ یہ ہمارے وہ ایسے مسائل ہیں جن کی طرف ان کو بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے, ہمیں خود بھی اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ واحد اقبال بٹ صاحب آپ کا, اور ہم دعا گو ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو بطریقے احسن نبھاتے رہیں. ناظرین اب تک کے اس پروگرام سے بس اتنا ہی, ہمیں دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.